मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। ये अल्लाह ताला की किताब है, ये एक नूर है जो अल्लाह ने हमारी तरफ भेजा है। यही वो नूर है जिससे रोशनी हासिल करके आखिरत में हम नूर पा सकते हैं। ये किताब फ़ुरक़ान भी है, यानी फ़र्क करने वाली। तो शुरू करते हम आयत नंबर 146 से। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। सयक़ूलु अन करीब ये लोग कहेंगे, सुफ़हाउ बेवकूफ़ लोग हैं, मिनन नासी लोगों में से, कि आखिर क्या चीज़ है। यानी अब ये बेवकूफ़ लोग कहेंगे आखिर वो क्या चीज़ है जिसने इन मुसलमानों को इस क़िबले से फेरने पर आमादा कर दिया जिसकी तरफ वो मुँह करते चले आ रहे थे। आप कह दीजिए मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के हैं, वो जिसको चाहता है सीधी राह की हिदायत देता है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए थे तो उन्होंने खाना काबा की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। जब वहाँ पर आए तो फिर वहाँ के यहूदियों ने क्या किया कि वहाँ के यहूदियों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये क्या, कभी एक क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, कभी दूसरे की तरफ। और उन्होंने रसूल अल्लाह की मुखालफत में कोई कसर उठा ना रखी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए ये फरमाते हैं कि लोगों में से जो नासमझ हैं, नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, वो एतराज़ करेंगे, लेकिन अक्लमंद लोग ऐसे एतराज़ात की परवाह नहीं किया करते। एतराज़ ये था कि ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना रुख क्यों मोड़ गए हैं, क्यों उन्होंने अपना रुख फेर लिया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आप इन्हें जवाब दें कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरफ रुख करने का हुक्म दे इंसान उसी तरफ अपना रुख फेर ले। इबादत की रूह भी यही है। इबादत दरअसल अताअत का नाम है। क्या हमारी नमाज़ों को अल्लाह की ज़रूरत है? क्या किसी ख़ास सिमत में करने से अल्लाह ताला को इस चीज़ की कोई ज़रूरत है कि हम उसको सजदा करें? नहीं, बल्कि यह सब चीज़ें दरअसल हमारा एक इम्तिहान है। हमें जांचा और परखा जा रहा है कि हम अल्लाह ताला की बात को कितनी अहमियत देते हैं। क्योंकि इंसान किसी भी माहौल के अंदर होता है तो उसका एक ख़ास कल्चर बन जाता है, कुछ उसके रस्म व रवाज बन जाते हैं, कुछ लोगों की पसंद नापसंद बन जाती है। लेकिन जब इंसान दीन की तरफ रुख करता है तो फिर वो अल्लाह ताला की बात को अहमियत देने लगता है। फिर क्या होता है, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो ही हम लोग अल्लाह ताला की अताअत और बंदगी का तरीका अख्तियार करें और लोगों का तरीका छोड़ दें, यानी हमारे माशरे में जो होता है उसे छोड़कर हम अल्लाह ताला की तरफ आ जाएं, तो क्या होगा, सबसे पहले मुखालफतें शुरू हो जाएंगी। और कहीं नहीं तो अपने घर से मुखालफतें शुरू हो जाती हैं कि इन्होंने अपनी कौम को, अपना कल्चर छोड़ दिया, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, हमारे माहौल में जो कुछ होता था अब ये कुछ और करने लगे हैं। तो ये मुखालफतें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होती हैं। जब हम लोगों की पसंद छोड़कर अल्लाह की पसंद को अख्तियार करते हैं तो फिर लोगों को एतराज़ होता है, लोग हमसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इंसान को परवाह नहीं करनी चाहिए, इन मुखालफतों को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अक्लमंद वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को फेर लेता है और अल्लाह को राज़ी कर लेता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी बात को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। फिर यहाँ ये भी पता चलता है कि जो लोग अल्लाह ताला की शरीयत पर एतराज़ करते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को नापसंद करते हैं, वो अक्लमंदी का सबूत नहीं देते, वो नासमझी का सबूत देते हैं। लिहाजा मोमिन जो वाकई अक़ल से काम ले और ये समझ जाए मेरा फ़ायदा, मेरा भलाई, मेरी आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार इस पे है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर हाल में अपने रब को राज़ी करूं, तो इसके लिए किसी और की परवाह ना करूं। ये देखूं कि मेरा दिल चाहता है, क्या चाहता है, मेरे नफ्स की ख्वाहिश क्या है, लोग क्या चाहते हैं, नहीं, मुझे ये देखना है कि मेरा रब क्या चाहता है।
اس کا حکم کیا ہے، مجھے اسی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی عورت کا حق ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے ان کے اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو. یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، تو پھر کوئی انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اپنی چوائس نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ رب کا بندہ بن کے رہو. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. یہ تو صرف ایک ظاہری طور پر ہم عبادت کر رہے ہیں نا، اگر ہمارا دل اس کی طرف نہیں لگا ہوا. اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا، اس کی اطاعت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی کو ماننا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنی عقل، لوگوں کی پسند، اپنی خواہشات، ان چیزوں کو پیچھے کر کے اللہ کے حکم کو آگے لے آؤ. یہی عبادت کی روح ہے. زندگی میں جب بھی کوئی بات ہمیں پتہ چلے، صحیح بات دلیل کے ساتھ کہ قرآن مجید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے، تو پھر باقی چیزیں پیچھے کر دیں، اللہ کا حکم آگے کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مخالفت ضرور ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرواہ نہ کریں. یعنی آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں منائیں گے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں. آپ ان سے کہیں کہ مشرق اور مغرب وہ تو سب اللہ کے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مغرب میں ہم جہاں یا نماز کرتے ہیں یہیں پہ اللہ بس اور کہیں اللہ نہیں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. اصل چیز کسی خاص کی طرف، کسی خاص رخ کی طرف نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اصل چیز اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے. ویسے بھی اس قبلے کی طرف تو آپ کو رخ کرنا ہی تھا، کیونکہ کعبے کی طرف تو کرنا ہی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وسط ہے، جس کے لیے پیشن گوئی یہی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا. پھر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا. یعنی تمہارا کام دوسروں کو فالو کرنا نہیں ہے، بلکہ لیڈر بننا ہے. مسلمان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو عیسائیوں کا کام دیکھے، جو یہودیوں کے کام دیکھے، یا مشرکین کا کام دیکھے. اپنی شادیوں میں بھی ہم نے ویسے کرنا ہے، اپنی براتوں میں بھی ہم نے ویسے کرنا ہے. نہیں، آپ نے لیڈ کرنا ہے. ہر مسلمان ایک لیڈر ہوتا ہے، اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے پیچھے لوگوں کو لگانا ہوتا ہے، اسلام پھیلانا ہوتا ہے. دوسروں کے طریقے پہ چلنا نہیں ہوتا. تمہیں رب کے طریقے پہ چل کر اوروں کو بھی رب کا راستہ دکھانا ہے، کیونکہ جو کسی خاص طریقے کا فالوور ہوتا ہے پھر وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا. لیکن جب ایک انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کی راہ پہ چلتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے. تو ہمیں لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہے. پھر قبلے سے متعلق اور بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں. کیا فرمائی؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح سے بنایا ہمیں تمہیں ایک امت وسط، یعنی معتدل امت بنایا، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یعنی ہم لوگ جو ہیں دوسری امت پہ گواہ ہوں گے، اور ہمارے اوپر قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے کہ ہاں میری امت نے یہ کام کیا، یہ کام نہیں کیا. تو اب گواہی کیا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن گواہی کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو کھڑا کریں گے. تمام پیغمبر نبی بھی کھڑے ہوں گے. ہر نبی سے بھی یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا؟ تو جن کی نافرمان قوم ہوگی نا، وہ کہے گی نہیں پہنچایا، جھوٹ بول دیں گی. اب نبی کا کوئی فالوور نہیں ہوگا کہ جو وہ گواہی دے سکے. اب نبی کیسے گواہی دے کہ بھئی ہاں میں نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن گواہی کی بھی تو ضرورت ہوگی. تو پھر مسلمان کھڑے ہوں گے، مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ، اس پیغمبر نے اپنا پیغام پورا پہنچایا تھا. تو کیسے پتہ چلے گا مسلمان کو؟ جب وہ قرآن پڑھے گا. قرآن میں ان پیغمبر کے متعلق لکھا ہوگا. لیکن جو قرآن ہی نہ پڑھے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، تو پھر وہ کیسے گواہی دے گا؟ تو مسلمان جو ہوں گے دوسری قوموں پہ گواہ بنیں گے، اور مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنیں گے. پھر فرمائے جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ نے کیوں قبلے کا مقرر کیا تھا دوسرے قبلے کی طرف؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون نہیں بات مانتا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی کہ بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا مشکل نہیں ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی یہاں پر بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم کیوں دیا تھا؟ قبلے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، کیونکہ قبلے کی طرف پیروی کرنا اور پھیر دینا بہت بڑی بات تھی۔ یعنی پیغمبر موجود تھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، جب مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے لگے۔ تو آپ سوچیں اگر ہمیں آج حکم دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر لو، تو ہمارا دل کتنا وہ ہوگا کہ ہائے ہم نے کعبہ کو چھوڑ دیا۔ اس کعبہ کو جو مسلمانوں کا ایک مرکز تھا، توحید تھا، اس کعبے کی وجہ سے ہم یہودی و نصارہ کے اوپر ہم ایک فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس قبلہ اول ہے، تو ہمارا دل کتنا چھوٹا ہوگا اگر ہم بیت المقدس کو قبلہ اول بنا لیں، اس کی طرف کر کے نماز پڑھنے لگیں۔ تو آپ سوچیں 16-17 مہینے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ آزمائش کرنی پڑی، برداشت کرنی پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس وقت تمام صحابہ کے دل میں ذرا برابر بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جان رہا تھا کہ صحابہ کرام نے کتنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مستقل اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بیت اللہ جو ہے وہی ہمارا وہ قبلہ اول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بات بڑی بھاری تھی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات بڑی بھاری تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے، لیکن ان لوگوں پر جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ پھر بعض لوگ یہ سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اب ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو قبلہ اول ہمارا ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، یہاں پر ایمانکم کا مطلب نماز قرار دیا گیا ہے مفسرین کرام نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ پڑھی تھیں وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت بڑا رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور وہی سنائیں گے کہ آپ قبلہ اول کی طرف آپ چہرہ کر لیں۔ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بار بار آ کے کب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، آئندہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے۔ کس کو کتاب دی گئی تھی؟ تورات دی گئی تھی یہودیوں کو اور انجیل دی گئی تھی عیسائیوں کو۔ وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل کتاب کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں اور جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یعنی یہود و نصارہ جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، جو پہلے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے، وہ یہاں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یعنی یہاں پر ایک امتحان تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی اب تبدیلی ایک آئی تھی نا، بیت المقدس کی تبدیلی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بعض اوقات ہمارے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جیسے ان کے حالات تبدیل ہوئے تھے ایسے ہر انسان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچانک کبھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مالدار ہوتا ہے، کب تو ایک دم فقیر ہو جاتا ہے، کبھی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، کبھی اچانک چھن جاتا ہے۔ حالات میں یکایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان دراصل یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ رب کے فیصلوں کو کتنا قبول کرتا ہے۔
کچھ رب کے فیصلے اور احکامات تو ہمیں قرآن و سنت کی شکل میں ملتے ہیں، کچھ ایسے ہی امتحانات اور آزمائشوں کی شکل میں ملتے ہیں۔ مثلاً ہمارے سامنے کبھی آتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا پیارا بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کے گھر سے کوئی انسان چلا جاتا ہے، کسی کی جاب چلی جاتی ہے، یہ سب تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو قبول کرنا اور اس تبدیلی کو قبول کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ انسان جن نعمتوں کا عادی ہوتا ہے ان نعمتوں کا پھر چھوڑنا اور ان سے دور ہونا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ایسی ساری تبدیلیوں کے مواقع پہ کیا کہتا ہے؟ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبیہ، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ وہ رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، سارے فیصلے و اختیارات اسی کے ہیں، اس کا جو بھی حکم ہے میں مانوں گا، اس کا جو بھی فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، میں اس پر راضی ہوں، میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں۔ میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے لیے اسلام دین کو چنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر، ان کو رسول ماننے پر میں راضی ہوں۔ تو جو بندہ رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اس تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتے ہیں، اس کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور جو رب سے ناراض ہو جاتا ہے، رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ امتحان کہ کبھی ایک رخ ہو جائیں، کبھی حالات ایک طرف ہو جائیں، کبھی کوئی تبدیلی ہو جائے، ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن جو شخص حالات کی تبدیلی سے ایڈجسٹ نہ کرے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، دینی احکامات ہوں یا دنیا کے حالات ہوں، تبدیلیاں تو آتی رہیں گی۔ سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ تبدیلیوں کو قبول کرنا سیکھیں، حالات کی تبدیلیوں کو قبول کرنا سیکھیں، اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ ہر حال میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں، یعنی تبدیلیوں کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہیں۔ اپنی نماز کی، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اطاعت کی کہ اپنی نماز کے اندر ہی انہوں نے رخ پھیر دیا۔ انہوں نے تو اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو اور ذرا پوچھ لیں اور تحقیق کر لیں، پھر ہم اس کے بعد اپنا رخ پھیر لیں گے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن برا بن معروم کی دعوت پہ گئے، وہاں ظہر کا وقت تھا، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے۔ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ سب لوگ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے، نماز کی حالت میں پھر گئے۔ اتنی بھی دیر نہیں کی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں بہت زیادہ دیر نہیں لگانی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی کتنی زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہی دنیا سے چلے جائیں، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس کے بعد مدینہ میں عام منادی کرا دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ کسی جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ حالت رکوع میں تھے تو وہ رکوع میں ہی گھوم گئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو اس کو موڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، موو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع دار تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا، دیر کس بات کی ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے نا، تو وہ فوراً عمل کرتے تھے، ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ اب اس زمانہ میں یہ موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا کہ اگر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو ایک دم سب کو میسج کر دیں کہ آ گیا۔ جہاں جہاں بات پہنچ رہی تھی، لوگ جس حالت میں تھے وہیں پر وہ اپنا رخ اللہ خانہ کعبہ کی طرف کر رہے تھے۔ تو ایک ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں 20 بار ہم اللہ کا حکم سنتے رہتے ہیں، ہر سال سنتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں ہلتے، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، ہم کیسے فرما بردار ہیں؟ مسلم کا تو معنی ہی فرما بردار ہونا ہوتا ہے۔ یہ کیسی فرما برداری ہے کہ ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا پھر ہمارے دل اس کو مانتے نہیں ہیں؟ اگر دل نہیں مانتا تو پھر یہ ایمان کیسا ہے ہمارا؟ اصل چیز ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں اطلاع دوسرے روز صبح کے وقت پہنچی، یعنی جو لوگ دور تھے
ان کو دیر سے پہنچی تو لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا، یعنی اکیلے امام صاحب نے نہیں کیا، ان کے پیچھے پیچھے کسی نے یہ پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ اب امام صاحب کو کیا ہو گیا جو یہ مڑے چلے جا رہے ہیں، جو اس طرح کیا جائے۔ اگر آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے کہ کسی وجہ سے اپنی نماز کو، تو پھر لوگ کہیں گے یہ دیکھو ذرا امام صاحب کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو نماز پڑھ رہے تھے سیدھے سیدھے کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے گھومنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں اعتراضات بہت زیادہ ہوتے ہیں، آبجیکشن بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کیوں اتنے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سر جھکا کے کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے، ہم نے فوراً اس کو خوشی سے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم تو بڑا بھاری تھا، بہت بڑا تھا، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس سے پہلے جو دنیا میں سے لوگ چلے گئے ہیں وہ ان کی نمازیں خانہ کعبہ کی طرف نہیں تھی تو ان کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بھی نمازیں قبول کی جائیں گی۔ تو ایمان صرف قول نہیں، ایمان صرف دل کی بات نہیں، ایمان عمل کا نام بھی ہے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پچھلی نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 145 میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب کون تھے؟ یہود و نصارہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے جاؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی کہتے تھے نا کہ ہمیں معجزات دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی تم نشانی ان کو دکھا دو گے۔ کیوں مانگتے تھے کہ یہود و نصارہ کیوں مانگتے تھے؟ ان کو پتہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے شمار کیا تھی معجزات تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بے شمار معجزات تھے، تو وہ کہتے تھے یہ پیغمبر ہے، اچھا تو یہ معجزے دکھائے نا ہمارے پیغمبر کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں معجزات دکھا دوں، آیتیں دکھا دوں، یہ پھر بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ تم ان کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جو علم تمہارے پاس آ چکا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم یعنی قرآن آ چکا، اس کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب اسے پیغمبر کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ہمارے لیے بھی اترا نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ علم یعنی یہ قرآن، یہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، سنت رسول آ چکا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اگر ہم یہود و نصارہ کے رسم و رواج کے مطابق چلیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو پھر تمہارا شمار کس میں ہوگا؟ ہمارا ظالموں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، وہ ان کو یعنی اللہ کے رسول کو اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کے چھپا رکھا ہے۔ انسان اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو کیسے پہچانتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اس کے جسم پہ نشان ہے، یہ ایسے چلتا ہے، یہ ویسے چلتا ہے، اس کے قدم اٹھانے کے انداز یہ ہیں، یہ کھانا کھاتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس کی عادت یہ ہے، یہ ایسے بیٹھتا ہے، یہ ایسے نوالا اٹھاتا ہے، یہ ایسے بولتا ہے۔ تو ایک ماں اپنے بیٹے کو کتنی اچھی طرح پہچانتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی، بلکہ پوری دنیا کے مجمع میں اگر اپنا بیٹا بولے تو انسان پہچان لیتا نا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس طرح بیان کر دی تھی جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حق کو جان بوجھ کے چھپاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ گیا، لہٰذا شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا، یعنی کبھی بھی ہمیں اس معاملے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر گروہ کی ایک سمت ہے، یعنی ہر گروہ یعنی یہود و نصارہ، مسلمان اور وہ دوسرے مشرکین جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے ایک سمت یعنی ایک زندگی کا مقصد مقرر کر دیا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر دو، اور یقیناً یہی بات ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں، یعنی ہم گھر میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، ہم نے اپنا رخ کس کی طرف کرنا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے اور قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، جہاں کہیں بھی ہو
یعنی ہم سفر کرتے ہوئے جہاں کہیں چلے گئے ہیں اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں تو اس طرف منہ کر، ایک کمرے میں ہیں سب چاروں کونوں پہ مسلمان کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیسی نماز ہے، یہ کس کی طرف منہ کر رہے ہیں؟ تو لوگوں کو حجت کا موقع نہ ملے، لوگوں کو یہ نہ کہنے کا موقع ملے کہ ان کے تو دل ہی آپس میں پھٹے ہوئے، ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، تو یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تو کیا کرو، تم خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخشوہم وخشونی، اور ان سے نہیں ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور ہاں میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں گا، تاکہ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ کسی اور کا خوف ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے سب سے اہم کیا چیز ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے نکلنا اور نیکیوں میں دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے کر لیا ہے کام نیکی کا تو ہم کریں، اگر دوسرے نے نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کریں۔ جیسے فرض کریں کہ مثال کریں کہ اگر ہماری فیملی میں خاندان میں کسی نے برقع نہیں لیا، کسی نے نقاب نہیں لیا، تو ایک بچی سوچے گی کہ میں کیسے لے لوں، جب فلاں نے کبھی نہیں لیا تو پھر فلاں جو ہے ہمارے پر اعتراض کرے گا، یا کسی لڑکے نے داڑھی رکھنی ہے، یا کسی لڑکے نے مسجد میں کوئی کام کرنا ہے جا کے کہ میں مسجد میں جا کے جھاڑو لگا دیتا ہوں، مسجد کی صفائی کر دیتا ہوں، کچھ کام کر دیتا ہوں، تو پہلے دیکھے گا کہ میں یہ کیسے کام کروں، خاندان میں تو کسی اور نے نہیں کیا تو خاندان والے ہمیں برا بھلا کہیں گے تم یہ کیسے کام کرنے لگے ہو۔ تو نیکی کے کام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام دل میں آ جائے تو دوسرے لوگوں کو نہ دیکھو کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہا ہے، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ سب سے پہلے تم یہ کرو، تو کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ دنیا میں جو نیکیوں میں آگے جائے گا وہی آخرت میں بھی آگے ہوگا، وہی بلند منزلیں پائے گا۔ جو دنیا میں نیکی میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ یہ سبقت لے جانے والوں کے درجات ہیں اور یہ سب سے اعلیٰ درجے ہوتے ہیں جو نیکیوں میں آگے جاتے ہیں۔ مثلا نماز اول وقت میں پڑھنا ہے، روزے اگر چھٹ گئے ہیں تو جلد از جلد پہلی فرصت میں ان کو پورا کرنا ہے، حج فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہونا ہے، زکوٰۃ کے دن آ گئے ہیں تو ایک دن بھی آگے نہ جائے، فوراً زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی یہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں جو نعمتوں کے لیے، جو اپنے کاموں کے لیے، نیکیوں کے لیے آگے بڑھتے ہیں، یہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث میں ایک عورت کی مثال لگتی ہے، پتہ چلتی ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مرد کے لیے ہیں، ہم تو بہت مجبور ہیں، بہت سے کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر بھی لیتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں ہم عورتیں کتنا بڑھتی ہیں، یعنی اس کو صدقہ خیرات بھی کرنا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں شوہر ہی دے، عورت نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ ہر کام میں عورت کو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک خاتون تھی، مدینے میں اس کا گھر تھا، مدینے میں رہتی تھی، اس کے پاس کچھ بکریاں تھیں اور وہ چرخہ کاٹتی تھی، وہ تکلا ہوتا ہے نا جو دھاگا بنانے کا چرخہ، وہ تھا اس کے پاس، وہ تھا تو، اور اس کے پاس ایک بکری تھی، کچھ بکریاں تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ کہیں جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس نے کہا میں بھی ان کے ساتھ چلوں گی، جو کام خدمت میں کر سکوں گی میں کروں گی۔ اب دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا پردہ کرو، گھر میں بیٹھو اور گھر سے باہر نہ نکلو، ایسی کوئی بات ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے نے پھیلا دی ہے۔ اس زمانے میں فوجی دستہ جا رہا، وہ مسلمان عورت تھی، اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، جہاد میں شریک ہوں گی، میں سے جو کام ہوگا میں کروں گی، میں نے کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، میں آپ لوگوں کے سارے کام کر دوں گی۔ خیر اس نے فیصلہ جلد سے جلد فیصلہ کیا، وہ ان لوگوں کے ساتھ چلی گئی، وہاں سارا اپنا کام کاج کیا۔ جب وہ جماعت واپس آئی تو وہ بھی واپس آئی، تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری گم ہے اور وہ تکلا بھی گم ہے جس سے وہ چرخہ کاٹتی تھی۔ کہنے لگی اے اللہ تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے، میری بکری اور میرا تکلا گم ہو گیا، اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دے کر
تجھ سے اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی ہوں۔ وہ کسی انسان کے پاس نہیں گئی کہ دیکھو میں تو جہاد کرنے گئی تھی، پیچھے سے میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، بلکہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ میں تو آپ کی راہ میں نکلی تھی اور آپ نے میری حفاظت کا اور میرے سامان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، آپ میرا سامان واپس کریں، میری بکری مجھے واپس دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے مطالبے کی شدت بیان کرنے لگے کہ وہ کس طرح دعائیں کر رہی تھی کہ میری بکری مجھے چاہیے واپس، میرا تکلا مجھے واپس چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کی دعا سنی، اس بکری کے ساتھ ایک اور بکری بھی اس کو ملی، اس تکلے کے ساتھ ایک اور تکلا اس کو ملا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ جب ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں کہ یہ کیوں ہو گیا، ہمیں یہ چیز چاہیے واپس، ہم اللہ سے نہیں کرتے، ہم اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو باتیں سنانے لگ جاتے ہیں کہ اور نکلو گھر سے، یہی تم گھر سے باہر گئی تھی نا تو پیچھے یہ سب کچھ ہوا۔ تو ہم یہ سب کچھ کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا آئندہ تو میں کبھی نہیں جاؤں گی، آئندہ تو میں فلاں جگہ دین سیکھنے نہیں جاؤں گی، آج تو میں نماز پڑھنے جاؤں گی، پیچھے سے ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ تو پھر کیا ہوتے ہیں، نیکی کے کام میں ہم پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ مت سوچیں، آپ نیکی کے کام میں نکلے ہیں تو آپ کی آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا، پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ اس میں ثابت قدم رہتے ہیں نہیں رہتے۔ جو ثابت قدم رہے گا وہ آگے نکل جائے گا۔ پھر اگر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں کہ اے اللہ ہمارے نقصان پورا کر دیں۔ بندے کسی کا کیا نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم بندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہی ہوا، ڈھمکاں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ سے مدد مانگیں، خوب مدد مانگیں، وہ دے گا۔ تو فاستبقوا الخیرات، کسی بھی وجہ سے نیکیوں سے پیچھے نہ رہیں، نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ کسی کی مخالفت، کسی کے رویے، کسی کی بات سے ہرٹ ہوں تو آپ پیچھے نہ ہٹیں، استقامت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے میں استقامت عطا فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو تاکہ تم جو ہے وہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بندوں سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کیے چلے جاتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ کیا کہیں گے نا، یہی چیز جو ہے نا ہماری زندگی کو وہ آدھا کھا گئی۔ شادیوں میں اگر ہم نے یہ مہندی نہیں کی، اپٹن نہیں کی، لوگ کیا کہیں گے، اور اس چکر میں ہم اتنا ہندوانہ رسمیں پہ چلتے ہیں۔ مرنے کے بعد 10واں 20واں 30واں 40واں برس ہائے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ مرنے والے سے اتنی بھی محبت نہیں تھی کہ اس کے لیے اپنے دیگے پکا پکا کے لوگوں کو کھلاتے، اور کھانے کے بعد بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور خوش بھی نہیں ہوتے۔ تو برسیاں، ہاں برسیاں لازمی کرو، کیا تمہیں اپنے گھر کا جانے والا بندہ یاد نہیں ہے کہ تم اس کے لیے کرو؟ تو لوگوں سے ڈر کے آپ کچھ نہ کریں، جو کچھ بھی کرے اللہ کے لیے کرے، پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آگے کرتا ہے۔ اب کوئی بھی انسان اگر خاندان میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کہ وہ 10واں 20واں 40واں برسیاں کرے یا مہندی اوپٹن ختم کرے، اگر آپ خاندان میں پہلے بن رہے ہیں جو یہ کام کریں تو آپ کس میں شامل ہو جائیں گے؟ سابقون میں شامل ہو جائیں گے، اور آگے بڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جو اپنے خاندان میں کوئی سنت کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ آخرت میں سابقون میں شامل ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی نیا کام، یعنی نیا دین کا کام جو کسی نے نہ کیا ہو، کوئی ایسی سنت جسے لوگ بھول چکے ہوں، جو دفن ہو چکی ہو، جو ختم ہو چکی ہو، اس کو آپ زندہ کریں تو اس کو زندہ کرنے کا ثواب ملے گا، بہت زیادہ ثواب ہے، اور آپ پھر سابقون میں سے، اولون میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان سے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں تو ان کو خوشخبری سنا دو۔ اب صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر ہم کب کریں گے؟ جب کوئی مصیبت آئے گی۔ جب کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی تو ہم صبر کیسے کریں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ پھر صبر کرتے ہیں، صبر کا پھر ان کو انعام ملتا ہے۔ صبر، اگر کوئی مصیبت نہ آئے تو صبر تو نہیں ہے نا پھر کسی بھی چیز میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ ہی کے ہیں، قولوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم اس کے لیے دعا نہیں، کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بے شک ہم بھی
اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم بھی الیہ راجعون اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں آتی ہیں، خصوصی رحمت ہوتی ہے، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان ہے۔ پھر بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے، دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کو توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تواب ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، رحیم ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے پہلے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہاں پر یہ ہے کہ بندہ مومن اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو بے ساختہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے ہر حال میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ نتیجے میں کیا سامنے آتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں۔ جب بندہ بندوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سب کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، فرشتوں کی مجلس میں۔ اور دیکھو فرشتوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ فلاں مجلس میں بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے۔ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے تو کس طرح یاد کرتا ہے؟ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ جب بندہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میرے لیے ہے، تعریف بھی میرے لیے ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچانا ممکن نہیں اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم اکیلے بیٹھے ہوں، بستر میں لیٹے ہوں، چل پھر رہے ہوں، مستقل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک بدو جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں۔ ایک دیہاتی تھا، ایک عام شخص، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جو تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو بدو نے یہ اپنی انگلیوں پہ گن لیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور چلا گیا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا خستہ حال بدو اب کچھ سوچنے لگ گیا ہے، یعنی پیار سے اس کو کہا کہ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں تو اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے، یعنی میرے لیے کیا دعا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، وہ تمہیں جواب دے گا۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا تم نے سچ کہا۔ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا۔ پھر جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد تم کہو گے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ جب تم کہو گے اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا۔ اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی یعنی مجھے رزق دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بدو نے اپنے ہاتھ پہ 7 کلمات گن لیے کہ یہ 7 چیزیں مجھے کرنی ہیں۔ تو یہ باتیں آپ لوگ بھی لکھ لیں اور یاد کر لیں کہ ہمیں جو ہے یہ تسبیح جو ہے لازمی پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے ہمیں کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ صحابی کرام کو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگا لے. جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور اپنی چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا. کس کو؟ کہ صفا مروہ کو. کیونکہ مشرکین نے یہاں پر بہت سے بت رکھ دیے تھے تو مسلمان تھوڑے ہچکچائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم دوبارہ اس کا طواف نہ کر سکیں بتوں کی وجہ سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا سب بت وغیرہ سے ہٹا دیے تو کہا کہ اب تم اس پر خوشی سے طواف کر سکتے ہو. کیونکہ وہاں پر صفا مروہ میں نا صفا پہ بھی پہاڑی پہ ایک انہوں نے بت رکھا ہوا تھا اور مروہ میں بھی ایک پہاڑی پر بت رکھا ہوا تھا. تو پھر جو مسلمان جو تھے نا وہ بہت ہچکچا رہے تھے کہ ان پہاڑیوں پہ بت ہونے کے باوجود ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم نے یہاں پہ طواف کرنا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا نا تو اس وقت وہ سارے بت اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ہٹا دیے تھے. جب سارے شرک کا خاتمہ کر دیا تھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عمرہ اور حج کیے تھے. بتوں کے ساتھ نہیں کیے تھے, بتوں کو ہٹانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے ان پر اللہ کی فرشتوں کی سارے انسانوں کی لعنت ہے. جو مر گئے جو کافر ہونے کی حالت میں مر گئے, مگر جو کافر ہیں ان پر ہم لعنت نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئیں, ٹھیک ہے, تو ہم کسی کافر کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتے جب تک وہ کفر کی حالت میں مر نہیں جاتا. وہ ہمیشہ اسی پہ ٹکار میں پڑے رہیں گے, نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہ سب پر مہربان بہت مہربان ہے. بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات دن کے آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کے تیرتی ہیں, سمندر میں اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اس کے ذریعے مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشی, اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. ہواؤں کی گردش میں ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے, نشانے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں. کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ آسمان و زمین کو دیکھو, سمندر میں دیکھو جو کشتیاں چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر مردہ اور جاندار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, جو جانور پھیلا دیا, جو نباتات جنگلات پھیلا دیے, ہواؤں کی گردش. آسمان میں بادل کو دیکھیں کتنی حیرتناک چیز ہے کہ بادل جو ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نہ زمین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں, تیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہم کبھی مری یا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں بادل کے میں سے گزر کے جائیں تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بادل میں پانی ہے اتنا کہ ہم ان کے بیچ میں سے گزرتے ہیں ہم گیلے ہو جائیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بادل آرام سے گزر جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کا ایک اپنا جو شاہکار بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں بادل آ جاتے ہیں اور بادل پانی بھاری پانی کو اٹھا کے لے چلتے ہیں. آپ سوچیں ہم اپنی مشینیں چلاتے ہیں نا موٹر, اور پانی نیچے والی موٹر سے نیچے والی ٹینکی سے اوپر چڑھاتے ہیں تو کتنی دفعہ ہم لوگ گھنٹہ چلاتے ہیں جب جا کے ہماری ٹینکی اوپر بھرتی ہے. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھائی ایک گلاس پانی کے لے کے ذرا کھڑے ہو جاؤ تو ہم کہیں کہ اچھا اس میں کیا بات ہے, ہم ابھی ایک گلاس پانی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر ایک گھنٹہ گزرے گا تو ہمارا ہاتھ, ایک گھنٹہ کیا آدھا گھنٹہ گزرے گا ہمارا ہاتھ تھکنے لگے گا کہ بھئی یہ پانی لے کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ تو پانی بڑا بھاری ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ اتنا منو ٹنو پانی ہوا میں ایسے اڑائے چلے جا رہے ہیں, نہ کسی نے اس کو تھاما ہوا ایسے نظر آنے والی کوئی چیز, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ آسمان سے ٹکی ہوئی ہے یا زمین سے کسی نے سہارا دیا ہوا ہے, بیچ میں تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی, اس کے بعد اپنی ساری کائنات کو بتایا گیا ان کی بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھو میں نے اپنی بادشاہت میں, اپنی رعایا میں, اپنے ملک میں, اپنی مملکت میں کیسی کیسی چیزیں میں نے پیدا کی, سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی نے تو بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں, یہاں شرک کرتے ہیں. یہ شرک کی آیت ہے. اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے.
یہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ کاش یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بہت سخت ہوگا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر اس محبت کا کوئی قدردان نہیں، یعنی ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اپنی اولاد، اپنے شوہر، اپنے بال بچوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنی جائیداد، اپنی ہر چیز سے محبت۔ اس کی بعد اللہ کی اطاعت میں وہ چیزیں لگانی چاہیے، اللہ کی اطاعت میں وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں۔ ایسے چاہنے والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ یاد رکھیں، جب اللہ کی محبت دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے تو وہ عذاب پہ ظاہر ہونے لگتی ہے، وہ ظاہر میں نظر آنے لگتی ہے۔ کیسے؟ ایسا انسان اللہ کی اطاعت میں دوڑتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیرات کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں، اور فاستبقوا کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں اور مناجات کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے، اسے نماز میں لطف آنے لگتا ہے، اسے دعا میں مزہ آنے لگتا ہے، اسے ذکر سے سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جاتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے کہ میں اللہ سے کب ملاقات کروں گا۔ اس کے دل کو اللہ کے ذکر سے انس نصیب ہوتا ہے، اور ذکر کے بغیر اس کو وحشت ہوتی ہے، اسے لوگوں کی مجلسوں میں مزہ نہیں آتا، اس کا دل تنہائی میں لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے، اور دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس کے دل میں ہر اس شخص کی محبت آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر وہ ایمان والوں سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتا ہے، اسی کو ترجیح دیتا ہے، اس کے احکامات اس کے لیے ہر حکم سے آگے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ بندہ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ بندہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی فرض ہم نے نماز پڑھی، فرض زکوٰۃ ادا کی، ہم نے فرض حج کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ یعنی ایسا بندہ پھر واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کا ہاتھ پاؤں، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 166 میں، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہتے ہیں اپنے پیروں سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ یعنی جو لوگ آج پیروں سے محبت کرتے ہیں نا، مزاروں پہ جاتے ہیں، برسیاں مناتے ہیں، فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن بزرگ کہیں گے ہم یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم ان کی عبادت سے انکار ہے، ہم نے تو منع کیا تھا کہ مت کرو۔ تو جو عبادت کرتے تھے نا مرید، وہ کہیں گے قیامت کے دن اے اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے واپس، ہم ان پیروں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے تم نے ہمیں یہاں پہ منع کیا تھا، ہم دنیا میں تمہیں بتائیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ قیامت میں جا کے ہوگا، لیکن ابھی تو سب کی آنکھیں بند ہیں، جتنے لوگوں کی جو جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس، مزاروں میں جاتے ہیں، برسیوں میں جاتے ہیں، مزار بھرے پڑے ہوتے ہیں، بارگاہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جو کتنا وہاں پہ لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا ہم مقدس کام کر رہے ہیں، یہاں پر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک دفعہ دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جاتا تو ہم بھی ان پیشواؤں سے، ان پیروں سے اسی طرح لا تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ تھینک یو۔ یعنی وہ بالکل انکار کر دیں گے، وہ مانیں گے نہیں۔
اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کی اعمال آج ان کے لیے کس طرح حسرت بن گئی ہیں۔ اور دنیا میں لوگ پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں، بارگاہوں میں کیوں جاتے ہیں، برسیاں وہ جو مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں کہ ہم بڑے نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا دین کا کام جو سنت رسول کے مطابق نہ ہو، اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو، آخرت میں حسرت بن جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں، جو شرک کرے گا وہ کبھی نہیں نکلے گا دوزخ سے باہر۔ وہ مسلمان جو توحید والا ہوگا، جس کے دل میں شرک نہیں ہوگا رائے برابر بھی، لیکن اس کے گناہ بہت ہوں گے اور اس نے گناہ معاف نہیں کروائے ہوں گے توبہ کر کے، وہ جائے گا جہنم میں، اسے نکالا جائے گا سفارش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو شرک کرتے ہیں ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہ بات بار بار میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اچھی طرح سے دلوں میں راسخ ہو جائے انشاءاللہ۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر اپنے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ ان کے باپ دادا جن کے دین کی سمجھ رکھتے ہی نہ ہوں؟ یہ کائنڈلی آپ جو ہے نا اس کو میوٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو وہ کہتے نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا۔ بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے کہ جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی بات نہ سمجھتے، اب ہم کہیں نا کسی کو کہ بھائی کوئی جو آج کل بدعت کرتے ہیں کہ شب راتیں جیسے بھی گزرے شب راتیں کرتے ہیں، کنڈے بناتے ہیں، اور وہ جو امام حسین کے نام کے کھچڑے بنائے جاتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں، اور جو بھی بنائے جاتے ہیں، اور کسی سے ہم پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے امی جی کرتی تھی، ہمارے ابا جی کرتے تھے، ہمارے نانا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، یہ تو وہ کہ بھائی یہ نہیں کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے بڑے جو تھے وہ غلط کام کرتے تھے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ بڑے غلط کام کریں، ہم تو انہیں کے کہنے پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ باپ دادوں کو ہم نے اسی پہ پایا، تو بھلا کیا اس صورت میں بھی کہ جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا سمجھ نہیں رکھتے ہوں، یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ والدین یا بڑے بوڑھے وہ دین کو ان کو پتہ ہی نہ ہو اور وہ غلط کام کرتے چلے گئے جا رہے ہوں، اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، جن لوگ یعنی انہوں نے قرآن حدیث نہ پڑھا ہو اور اپنے رسم و رواج پہ چلے جا رہے ہوں۔ تو جو کوئی رسم و رواج پہ چل رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے رسم و رواج پہ چلا جائے، نہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کا انکار کرو، شرک نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں جانتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی جو بھی لوگ کسی کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں نا، کسی پیر فقیر یا کسی برتیاں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، آپ سوشل میڈیا ذرا کھول کے دیکھیں، مسجدوں میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، کیا جی ہمیں حال آ رہے ہیں، لوگ قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا جی یہ بہت دین کا کام کر، قوالی ہمارے مذہب میں کہاں ہے کہ ڈھول پیٹ پیٹ کے کوئی بات کی جائے، اور اس میں کتنا شرکیہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی قوالیاں کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا حکم دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں لوگ اپنی مرضی سے اب دین بنا کر اپنے پیروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ اندھے بہرے گونگے بن کے اپنے پیروں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو۔ پیروں کے پیچھے چل کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا جی تمہیں بہت بڑا میں نے ولی اللہ بنانا ہے نا، 40 دن تک تم نے گوشت نہیں کھانا، 40 دن تک تم نے کچھ نہیں کھانا، 40 دن تم نے چنے پھانکنے اور پانی پینا ہے بس، اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ تم بڑے ولی اللہ بن جاؤ گے۔ یہ بہت زیادہ چلا کٹوایا جاتا ہے، اور جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں جا کے تم نے اتنے دن رہ کے آنا ہے، پھر تم ایک بہت بڑے بن جاؤ گے۔ اصل میں وہ سب جادو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ ہم نے تمہیں چیزیں دی ہیں نا، اس کو کھاؤ، کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کھانا، گوشت، چاول، اناج، سبزی، پھل، فروٹ۔ ہم کہیں گے کہ ہم بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، ہم کم کھانا کھائیں گے، یا پھر یہ کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو ہم یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ موٹاپا آ جائے گا، مطلب طرح طرح کے بہانے بنانا کہ بھئی ہم بہت متقی و پرہیزگار بن گئے تو اس لیے ہم کم کھائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، خوب کھاؤ، اسی نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، نیز وہ جانور
نہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. یعنی اگر حلال بھی ہے نا اور بڑی امام صاحب کے پاس جا کے آپ نے ذبح کر دیا بکری تو اب وہ حرام ہو گئی ہے. وہاں کی دیگیں وہ حرام ہو گئی ہیں. کسی مزار کے اوپر جا کے کوئی تبرک بانٹا جا رہا ہے وہ سب حرام ہو گیا، حالانکہ ہے حلال چیز. یعنی آپ نے مرغی حلال کی، وہ حلال ہے نا، لیکن کس کے نام پہ کی ہے؟ کسی پیر صاحب کے نام پہ کی ہے، تو اب وہ حرام ہو گئی ہے. ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز کھا پی لے جس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہو اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ اس میں سے اتنا سا لے سکتا ہے جتنا اس کی زندگی بچ جائے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی، مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے. چنانچہ اندازہ کرو یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. یعنی یہ کتنے بہادر بنے ہوئے ہیں نا جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں. وہ کیا دکھا رہے ہیں کہ اللہ ہم بڑے بہادر ہیں، ہم دوزخ کی آگ نعوذ باللہ ہم جا کر اسے سہار لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ذرا یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری. جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا وہ ضد ہیں اور ضد میں بہت آگے نکل گئے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آیت نمبر 177. نیکی یہی تو نہیں ہے بس کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھ لی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے، یہاں سے ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. اگر امریکہ وغیرہ میں جائیں گے تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرق یا مغرب کی طرف چہرے کرنے سے یہ بس صرف یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کے کتابوں پر، اس کے نبوت پہ ایمان لائیں. اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں کو دیں. غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں. نماز قائم کریں. زکوٰۃ ادا کریں. جب کوئی وعدہ کریں اسے پورا کرنے کے عادی ہوں. تنگی اور تکلیف میں، جنگ کے وقت، ہر وقت صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہیں. ایسے لوگ ہیں جو سچے کرارے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. یعنی ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ کام بھی کرنے ہوں گے جب ہم نیک بندے کہلائیں گے. اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جاتے ہیں ان کے بدلے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا. اگر کسی نے غلام کو قتل کیا ہے تو اس کا غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی عورت نے جا کے کر قتل کیا تو اس کے گھر کے کسی غلام کو آگے کر دیا جائے. نہیں، جس عورت نے قتل کیا ہے اس عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کی وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے. اسے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنا قاتل کا فرض ہے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے، یہ رحمت ہے. اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا. اے عقل رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے. امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے. یعنی بدلہ لینے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو مارا ہے، کسی کی چوری کی ہے، کسی کی ڈکیتی کی ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کو کیا کرو، اس کو مجرم بنا کر اس کو عدالت میں پیش کرواؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جی معاف کر دو، اب اس کے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اب اس کا کیا ہو سکتا ہے، جی معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی تھی. نہیں، معاف نہیں کرو، اسے سزا دلواؤ. کسی بچی کے ساتھ اس نے کوئی غلط کام کر لیا تو معاف مت کرو، چھپاؤ نہیں، اسے سزا دلواؤ. جب آپ اسے سزا دلوائیں گے تو معاشرے میں سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس کو سزا ملی ہے فلاں جرم کی، تو لوگ جرم سے بچ جائیں گے. جرائم کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجرم کو کھلے عام سرے عام سزا دی جائے. لوگ دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، پھر اس گناہ سے بچ جاتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے جو قتل کیا ہے، جس نے جو جرم کیا ہے، اسی کو سزا ملے گی، اس کے بدلے کسی دوسرے کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بدلے لینے میں تمہاری زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو تو جب تک اس کی موت کا وقت قریب ہو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے. یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے. یعنی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وصیت اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ ساری جائیداد جو ہے وہ کسی ایک کو دے دیں، بلکہ وصیت جو ہوتا ہے وارث اپنے مال میں سے تیسرا حصہ کسی ویلفیئر میں دینا، کسی اپنے بچے کو دینا، وہ کر سکتا ہے. باقی مال جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وراثت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے.
یقین رکھو اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر ایک انسان جاتے جاتے باپ جو ہے اپنے کسی ایسے بیٹے کو ساری جائیداد دے گیا ہے جو معذور ہے کہ بھئی چلو اس کے حق میں سارا لکھ دیتا ہوں، باقی سب تو کما لیں گے، تو یہ پھر اس نے باقی سب کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی وارث زیادتی کر جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ وصیت بدل دیں، اس وقت بدل سکتے ہیں۔ اگر کوئی زیادتی کی ہو تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو پورا کر لے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، اب یہ پہلے کا احکامات تھے، اب اس کے احکام نہیں ہیں۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں یعنی جو روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ یعنی جو اس زمانے میں جب یہ احکامات نازل ہوئے تھے، جو صحت مند آدمی تھا اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے، حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ فرض ہے ہمارے پر روزہ رکھنا۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی جب روزے ختم ہو جاتے ہیں اور جب ہم شوال والے دن، پہلے شوال کو عید والے دن جب جاتے ہیں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا ہم تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں۔ لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یعنی جب رمضان کے ذکر ہونے کے بعد جب یہ بات ہوئی تو پھر رمضان کے ذکر کے عین درمیان اس آیت کو لانے کی وجہ شاید یہ ہو کر پیچھے رمضان کی گنتی پوری کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ سے وہ قرب باقی نہ رہے جو اس مہینے میں حاصل ہوا تھا۔ تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی رمضان میں جتنا آپ کو قرب ملا تھا، رمضان کے بعد بھی آپ کو اتنا ہی قرب ملے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں گے۔ یعنی صحابہ پوچھے تھے کہ رب کہاں ہے، کیا ہماری دعائیں سنتا ہے؟ اسی طرح کے سوالات تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ دن کو پکارے چاہے رات کو پکارے، چاہے بیٹھے کھڑے لیٹے، دکھ میں پکارے خوشی میں پکاریں، جب بھی مجھے کوئی بندہ پکارتا ہے نا تو میں جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ رب نے میری بات سن لی، جواب مل گیا۔ مجھے اس کو قبولیت سے زیادہ اس بات کا شوق ہے کہ محبت اور اطمینان اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے رب نے میری بات سن لی، وہ قریب ہے مجھ سے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں رب سے تو آپ کے قریب ہوتے ہیں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بات سننی چاہیے، اس کو ماننا بھی چاہیے، کیونکہ تعلق ایک طرفہ نہیں ہوتا، دو طرفہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہوتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کریں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بات پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمیں بھی اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر یہ عنایت کی، تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ یعنی رات کے ٹائم جو تھا جب اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات روزے میں منع کر دیا تو رات کو بھی صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رات میں بھی ہمیں یہ منع کیا گیا ہے، تو انہوں نے چوری چھپے کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا، یہ چوری چھپے نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے رات کی، تاکہ تم رات کو کھاؤ پیو بھی اور ازدواجی تعلق بھی کام کرو۔ ہاں صبح سے لے کر شام تک مغرب تک تم نے ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو کر تم پر واضح